अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन में हमने डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब से प्रॉफिट यूसुफ की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या सबक है, इस पर बातचीत करी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान में प्रॉफिट यूसुफ की कहानी को अहसनुल कसस यानी बेस्ट स्टोरी बताया है। तो आज हम सेशन को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने पिछली बार कहानी पे छोड़ा था। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे पिछली सेशन में आपने बताया कि प्रॉफिट यूसुफ के 10 सौतेले भाई थे जो उनसे हसद रखते थे, और इसका इल्म प्रॉफिट याकूब को भी था। और यूसुफ जब बच्चे थे उन्होंने जब ख्वाब देखा था और उन्होंने अपने बाप यानी प्रॉफिट याकूब को उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि अपने भाइयों से इसका जिक्र मत करना, नहीं तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। असल में प्रॉफिट याकूब देख रहे थे कि उनकी औलाद में सबसे साले और लायक औलाद यूसुफ थे, सही। और उनमें वो मुस्तकबिल की नबी की शख्सियत को देख रहे थे। बिल्कुल। इसलिए उनका लगाव यूसुफ से बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया कि भाइयों में जत्थे की अहमियत ज़्यादा थी, तो उन्होंने सोचा कि हम यूसुफ को मैदान से ही हटा देते हैं ताकि हमारे बाप की तवज्जो पूरी तरीके से हमारे पर आ जाए। और फिर उन्होंने एक ईविल प्लान भी बनाया जिसके तहत उन्होंने यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। और फिर जैसा कि आपने बताया कि एक काफिला वहां से गुजरा, उसने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। तो पिछला जो सेशन था हमने यहीं पर उसको पॉज किया था। अब मैं चाहूँगा कि इसके आगे क्या हुआ, इसके बारे में आप हम सबको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये काफ़िला मिस्र की तरफ रवाना हुआ, तो जो ये इलाक़ा था मदियन जहाँ से ये काफ़िला निकला था, अगर उसे हम इस मैप में देखें तो ये गल्फ़ ऑफ अक़बा है और इसके नीचे रेड सी है और इधर गल्फ़ ऑफ सुएज़ है, ये साइनाई है। तो ये जो गल्फ़ ऑफ अक़बा है इसके ईस्टर्न साइड पे मदियन था, और ये जो रूट दिखाया गया है ये रूट इजिप्ट से मदियन का रास्ता है। तो इस रास्ते से मदियन से निकल के वो काफ़िला इजिप्ट जा रहा था। तो ग़ालिबन वो काफ़िला थोड़ा अपने रास्ते से भटक गया और वो आगे चला गया। तो ये जो मदियन है इसका ज़िक्र कुरान में भी आया है कई बार, व इला मदियना अख़ाहुम शुऐबा, कि हमने मदियन में तुम्हारे भाई शुऐब को भेजा। यानी शुऐब अलैहिस्सलाम मदियन के रहने वाले थे, और शुऐब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ थे। वो वाक़या आपको याद होगा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इजिप्ट से फ़िरौन के डर से भागना पड़ा और वो मदियन पहुँचे, और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बहुत ही परेशानी की हालत में वो बैठ गए, बहुत ही कर्ब और बहुत ही तकलीफ़ में, चूँकि बहुत ही मुश्किल रास्ता तय किया था उन्होंने। तो बड़ी गहरी दुआ निकली उनके दिल से, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि ए मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज़ मुझे भेजे मेरी तरफ, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा मोहताज हूँ। जी। तो वो दुआ अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल की, और शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटियां जिनकी थोड़ा हेल्प की थी, उन्होंने पानी पिलाया था उनकी बकरियों को, उनमें से एक आई और ले गई वापस कि मेरे फादर बुला रहे हैं। तो इस तरीक़े से मूसा अलैहिस्सलाम शुऐब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर वहाँ रहने लगे, फिर उनकी एक बेटी से शादी हुई,
پھر یہ ایک قصہ آپ کے ذہن میں. تو یہ وہ علاقہ ہے مدین. مدین دراصل جیسا بھی میں نے میپ میں دکھایا کہ یہ گلف آف عقبہ کے ایسٹرن سائڈ پر ہے. اب یہ جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سعودی عرب، جارڈن اور اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ تھا یہ علاقہ. اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ مرچنٹس تھے، اور مدین مشہور تھا اسپائسز کے لیے. تو وہ قافلہ جو تھا وہ اسپائسز کو لے کے جا رہا تھا ایجپٹ. اس زمانے میں جو اسپائسز ہوتے تھے اس میں سے خاص طور سے ایک چیز ہوتی تھی مر، وچ از لائک اے گم ریزن. جیسے پیڑ پہ گم ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو وہ اس میں خوشبو ہوتی تھی. ابھی بھی وہ چیز مر استعمال ہوتی ہے میڈیسن وغیرہ میں. تو اس وقت اس کا بہت استعمال تھا انسینس میں، پرفیوم میں، عطر میں، میڈیسنس میں. تو مر لے جا رہے تھے اور بام اور دوسری اسپائسز وغیرہ لے کے جا رہے تھے اونٹوں پہ لاد کے. تو وہ قافلہ تھوڑا راستے سے لگتا ہے کہ بھٹک گیا اور وہ آگے پہنچ گیا، اور ٹھیک اسی کنویں پہ پہنچا جہاں پر یوسف علیہ السلام اندر جس کے بیٹھے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ سے اور انتظار کر رہے تھے اللہ کی مدد کا. تو وہ کنواں میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اسرائیل میں ایک شہر ہے گیلیلی، اس کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جب یوسف، یعنی یوسف ویل. تو وہ گاؤں کا نام بھی یوسف ویل ہے اور اس ویل کا نام بھی یوسف ویل ہے، جب یوسف. جب کہتے ہیں کنویں کو. تو اس کنویں پہ پہنچ گئے وہ پانی کی تلاش میں. وہاں رکے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ پانی لے کے آؤ. تو قرآن میں آتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام، کہ ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور پھر اپنے ایک آدمی کو، ایک واٹر کیریئر کو بھیجا کہ جاؤ پانی نکال کے لاؤ. تو وہ اپنا ڈول لے کے گیا، بکٹ اس نے ڈالی، اور جب دیکھا اس نے ڈول، چونکہ ڈول بہت بھاری ہو گئی تھی، جب اس نے کھینچنا چاہا وہ کھینچ نہیں رہی تھی. تو اس نے غور سے دیکھا تو اس میں پانی تھا نہیں، چونکہ وہ سوکھا کنواں تھا. دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس میں، تو اس نے شور مچایا. اور قرآن میں آتا ہے کہ قال یا بشرا ھذا غلام، کہ گڈ نیوز ہیئر از اے بوائے. جی. تو وہ سارے لوگ آ گئے، قافلے والے دیکھنے لگے، حیران ہو گئے سب کہ بچہ کیسے اس کنویں کے اندر ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ رسی کو کھینچا اور پھر اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے. جی. تو اس نے جو یہ کہا تھا قال یا بشرا ھذا غلام، کہ گڈ نیوز ہیئر از اے بوائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی ایک سامان تجارت کے روپ میں دیکھا. جی. انہیں لگا کہ یہ تو بڑا خوبصورت سا بچہ ہے، اس کو لے جا کے ہم کہیں بیچ دیں گے. اب وہ زمانہ جو تھا وہ سلیوری کا زمانہ تھا، اور جہاں جا رہے تھے ایجپٹ میں، وہاں پر سلیو مارکیٹ میں وہ اس کو فروخت کر دیتے. تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو سامان تجارت کی طرح سے محفوظ کر لیا، یعنی دے کنسیلڈ ہم لائک اے مرچنڈائز. جی. تو اس طریقے سے وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پہ بیٹھا دیا. حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ارے بیٹے تم یہ کیسے پہنچ گئے کنویں کے اندر، تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے فادر کا کیا نام ہے، چلو ہم تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتے ہیں. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک ہمیں سامان مل گیا، اور چیزیں جیسے ہم اسپائسز بیچ دیں گے وہ اس کو بھی فروخت کر دیں گے. جی 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 جی. اور ڈاکٹر صاحب ایکچولی دیکھا جائے 3 دن تک وہ کنویں میں رہے، اور اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو وی ول فائنڈ دیٹ یوسف واز betrayed by his brothers, sold as a slave جیسے آپ نے بتایا، and later imprisoned unjustly. تو
ان کی زندگی میں بہت مشکل حالات آئے، اور ایک سبق بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے، کہ یوسف نے تب بھی کمپلین نہیں کری. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے خواب دکھایا تھا کہ میرا درجہ جو ہے وہ اونچا ہوگا، بلند ہوگا، اور یہاں ایک کے بعد ایک پریشانی. انہوں نے اپنے معاملے کو ڈاکٹر صاحب خدا کے حوالے کر دیا اور پھر مدد کا انتظار کرتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ آتا ہے کہ اتنی سختی، اتنی زیادہ مشکلیں، اللہ اپنے نبیوں کا اتنا سخت امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بظاہر تو پروفٹس کا ٹیسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، چونکہ وہ اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو بے حد نیک انسان تھے. ایک بار صحابہ نے پروفٹ سے پوچھا کہ سب سے نیک انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ جو متقی ہو، جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ اور رائچیس ہو. تو صحابہ نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں. تو رسول اللہ سمجھ گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام، یوسف کا نام لیا، پروفٹ یوسف کا نام لیا، اور اس طرح سے کہا کہ پروفٹ یوسف سن آف پروفٹ، سن آف پروفٹ، سن آف دا فرینڈ آف گاڈ. یعنی 4 جنریشن میں پیغمبر آتے رہے. جی. یعنی کیسے پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام کہ خود بھی پیغمبر، فادر بھی پیغمبر، جی. گرینڈ فادر بھی پیغمبر، اور گریٹ گرینڈ فادر بھی پیغمبر. جی جی جی. ایک ساتھ 4 بہت کیا بڑی شخصیت بات. رہی جی. ہوگی ان کی. تو ظاہر ہے ایسے انسان کو کا کیا ٹیسٹ لیا جائے. وہ تو بالکل ہی انتہائی پائس انسان تھے. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے وہ اس طرح سے بنائی ہے کہ ہر انسان کو یہاں ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کے جو ہڈن پوٹینشیل ہیں وہ نکلتے ہیں، جی. اور گہری دعائیں، گہری کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر ٹیسٹ نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، تو پھر دعا کون کرے گا؟ تو وہ پیغمبر بھی چونکہ انسان ہوتے ہیں، پیغمبر کو فرشتے تو ہوتے نہیں ہیں. اگر فرشتے ہوتے تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بنتے. تو چونکہ پیغمبر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو خاص کوئی ایسا وقت گزرا، کوئی خاص حالات گزرے، تو انہوں نے کیسا رسپانس دیا. تو اسی کو تو ہمیں لینا ہے، انہی سے ہمیں ہدایت لینی، انہی کی زندگی سے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو بہت ہی اعلیٰ جنت ملے گی، جنت الفردوس ملے گی. جی. مقام محمود پہ ان کو فائز کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہیں وہ. تو ظاہر ہے جتنا بڑا ریوارڈ اتنا بڑا ٹیسٹ. صحیح بات ہے. تو یہ تو اسی لیے پیغمبروں کا ٹیسٹ سب سے زیادہ ہوا. جی. رسول اللہ کا ٹیسٹ سب سے زیادہ ہوا کہ کتنا ستایا لوگوں نے. اور حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت ہینڈسم بھی تھے، یہ بھی ایک ٹیسٹ کا موضوع ہے. جی. تو یہ وجہ ہے کہ پیغمبروں کا سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوا، تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بن سکیں. جی جی بالکل. یہ بہت اچھے سے آپ نے واضح کیا ڈاکٹر صاحب. سمجھ میں آتا ہے کہ اور کیسے پوٹینشیل انفولڈ ہوگا انسان کا، کہ جب تک وہ اس سچویشن میں نہ ڈالا جائے جس سے وہ ابھر کے باہر آئے. اور پروفٹس جو نبی ہیں ہم لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، جیسا آپ نے بتایا. تو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا انہوں نے، اور اب ہمیں اس کو اسپائر کرنا ہے. اور یہ بہت اچھی بات کہی کہ جتنا بڑا ثواب اتنا بڑا ٹیسٹ بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم دیکھتے ہیں کہانی میں کہ جو قافلہ ہے انہوں نے اس کو، جیسے آپ نے بتایا، تجارت کا مال سمجھ کر پہلے محفوظ کیا، اور پھر انہیں بازار لے گئے. غالباً شاید وہ ٹین ایجر رہے ہوں گے اس وقت. He was hardly 17. ہارڈلی 17. تو وہاں پہ جا کر آتا ہے کہانیوں میں کہ ان کو شاید ماتر 20 درہم میں بیچ دیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب کس نے ان کو خریدا، اس کے آگے کی کہانی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اونٹ پہ بیٹھا دیا اور چھپا لیا، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے چھپا لیا. وہ شاید ڈرتے ہوں گے کہ
کوئی دیکھ لے گا, کوئی ان کا ریلیٹیو مل جائے, کہے گا یہ تو ہمارا بچہ ہے. تو انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کے بیٹھا دیا اونٹ میں اور لے گئے. اور وہاں جو اس شہر میں گئے تھے ایجپٹ میں یہ لوگ, اس کا نام کتابوں میں میمفس آتا ہے. میمفس کی ابھی بھی اس کے آثار, اس کے کھنڈرات باقی ہیں. جی کیرو سے قریبی ہے, تقریباً 30-40 کلومیٹر کیرو جی کے پاس ہے وہ. تو وہ سلیوری کا زمانہ تھا. وہ سلیو مارکیٹ میں لے کے گئے تھے, میمفس کی جو سلیو مارکیٹ تھی. تو سلیوری کا جو معاملہ ہے, اسلام نے, مولانا نے اس پہ لکھا ہے کہ اسلام نے گریجولی سلیوری کو ختم کیا. جی اس زمانے میں سلیوری تھی اور غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے, لیکن اسلام نے اس کو گریجولی ختم کیا. چونکہ ایسا اگر فوراً کر دیتے اچانک تو بڑا یعنی پاسبل نہیں تھا, ریوولٹ ہو جاتا. اب مثال کے طور پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے جی رضی اللہ عنہ, تو ان کے پاس ایک غلام تھا جن کا نام زید تھا, جی جو بعد میں بہت بڑے صحابی بنے, زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو وہ ینگ تھے, پروفٹ کی بھی ایج کم تھی اس وقت. تو حضرت خدیجہ نے وہ گفٹ کے طور پر زید کو ان کو دے دیا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ہیلپر کے طور پر. جی تو پروفٹ آئے کعبہ میں زید کو لے کے, اور سب کے سامنے انہوں نے اناؤنس کیا کہ آج سے زید فری ہیں, اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو رکھا. تو کچھ دن کے بعد زید کے فادر اور انکل آئے باہر سے, وہ مدینہ کے باہر, مکہ کے باہر کے تھے. جی تو وہ لوگ پروفٹ سے ملے, کہا کہ آپ نے ان کو فری کر دیا ہے زید کو, اب ہمیں لے جانا ہے. تو پروفٹ نے کہا بالکل آپ لے جائیے, وہ تو فری ہیں. تو زید سے کہا چلو ہمارے ساتھ. جی تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہوں گا. جی ساری زندگی ساتھ رہے, بہت بڑے صحابی بنے, اور قرآن ان کو لکھنا بھی آتا. تو قرآن کی پہلی بار انہوں نے وحی لکھی, یعنی کاتب وحی جسے کہتے ہیں. اور اس طرح کے بہت واقعات ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو قرآن میں بہت ابھارا گیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر. اور زکوٰۃ کا ایک ہیڈ بھی ہے, جی ٹو فری دا سلیوز. جی تو بہت ہی زیادہ انکریج کیا گیا. اسی لیے آتا ہے کہ صحابہ نے بہت غلام آزاد کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 60 سے زیادہ غلام آزاد کیے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی 60 سے زیادہ غلام آزاد کیے. اور کچھ صحابہ جو جن کے بڑے بزنس وغیرہ تھے, جو رچ تھے, انہوں نے تو بہت 2000-3000 غلام آزاد کیے. بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہے کہ ایسے بھی سب کو ایسے ہی کرنا ہے. بالکل. عبداللہ ابن عوف نے 30,000 سلیبس کو آزاد کیا. ماشاء اللہ. تو پھر یہ جب تک یہ جو چاروں خلیفہ کا پیریڈ ہے وہ اختتام پہ پہنچا, تو وہاں پر سلیوری بھی ختم ہو چکی تھی. جی تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کو لوگوں نے ایکنالج کیا ہے. تو وہاں پر انہوں نے, قافلے والوں نے جیسے اپنے اور سامان رکھے, بام اور اسپائسز اور مر وغیرہ, ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رکھ دیا ایز اے کموڈٹی. جی ان کے لیے تو ہی واز جسٹ لائک اے کموڈٹی, ایک مرچنڈائز. جی تو لوگ آئے دیکھنے. تو ایک شخص آیا جس کو قرآن میں العزیز کہا گیا ہے. جی العزیز کا مطلب ہائی, ہز ایکسلنسی ہے, کچھ ایسے سمجھیے آپ. کوئی بہت بڑا آفیسر تھا. کتابوں میں آتا ہے ہی واز دی کیپٹن آف دی رائل گارڈ. اوکے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز دی چیف آف دی اسٹور ہاؤس. جی تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن یہ بات تو واضح ہے, نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہی واز اے ہائی آفیشل بڑے افسر ان دا کورٹ آف دا کنگ. تو اس نے پہچان لیا, اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ معمولی کپڑے میں ایک بچہ لپٹا ہوا ہے, لیکن یہ کسی بہت اچھے خاندان سے, ان کے قافلے والوں کو کہیں سے مل گیا,
اور یہ یہاں لا کے اس کو فروخت کر رہے ہیں. تو قافلے والوں نے جیسا آپ نے بتایا 20 درہم یعنی 20 پیسز آف سلور جی کے عوض میں ان کو بیچ دیا عزیز کو. تو قرآن میں آتا ہے وَشَرَوْا بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ یعنی انہوں نے بہت ہی لو پرائز میں بیچا. جی یقین اب ایک پیغمبر کی کوئی قیمت ہوتی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. جی تو قرآن نے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ بہت ہی لو پرائز، فیو پیسز آف سلور کہ انہوں نے ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ بالکل اس سے بے رغبت تھے، یعنی they were least interested in him. جی وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس کو بیچیں جی اور اپنا سامان بیچ کے جلدی واپس جائیں. جی چونکہ جو قافلہ ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنا جو خرید و فروخت کرنی جلدی کر کے وہ نکلے. جی تو اس طریقے سے عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور وہ اپنے گھر لے کے آئے. عزیز گھر لے کے آیا. یوسف علیہ السلام کو جیسے میں نے بتایا ہی واز اباؤٹ 17 ایئرس اولڈ. جی تو اپنی وائف جس کا نام زلیخا آتا ہے، زلیخا دراصل کہانیوں والا نام ہے. قرآن میں زلیخا کا نام نہیں آیا ہے، وہ کتابوں میں کہیں رعیل آتا ہے نام. تو زلیخا سے کہا کہ یہ بچہ ڈونٹ ٹریٹ ہم ایز اے سلیو، ٹریٹ ہم ایز اے فیملی ممبر، ایز اے گیسٹ اینڈ گیو ہم اے ویری آنریبل اکوموڈیشن. اکرمی مسوا ہو یعنی بہت ہی اچھی طرح سے اس کو رکھو اور اچھی جگہ دو اس کو رہنے کی. اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. جی عسیٰ ان ینفعنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. بہت ہونہار لڑکا لگتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ ہمارے جو بزنس ہے، ہمارا جو تجارت ہے، جو ہماری جائیداد کا کام ہے، جو ہماری بزنس کا کام ہے، سب یہ سنبھال لے. تو اور اگر یہ ہماری ایکسپیکٹیشنس پہ اترا تو وی مائٹ اڈاپٹ ہم ایز اے سن، جی ایز اوور سن. تو یہ سب باتیں کہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس نے عزیز نے اپنے گھر میں جگہ دی جی حضرت یوسف علیہ السلام کو. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا تو یہ جو افسر تھے یہ بے اولاد بھی تھے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر وہ ان کی امید کے مطابق اگر وہ آگے نکلے تو ان کو اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہانی جس طرح آگے بڑھ رہی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا منصوبہ تھا کہ ان کو پروفٹ یوسف کو مصر لانا ہی تھا تاکہ وہ ایک بڑا رول ادا کر سکیں. تو اس کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا کیا اس میں اوپینین ہے؟ ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا. قرآن میں خود آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یعنی وی ہیو اسٹیبلشڈ یوسف ان دا لینڈ آف ایجپٹ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں ایک مقام دیا. اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ تاکہ ہم ان کو ڈریم کا انٹرپریٹیشن سکھائیں. اور پھر قرآن میں آتا ہے بہت اچھی آیت جو کہ ہم سب کے لیے بڑی اس میں ہوپ ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ کہ اللہ ہیز فل پاور اینڈ کنٹرول اوور ہز افیئرس. یعنی انسان ہم سب کے لیے بھی اس میں میسیج ہے کہ انسان طرح طرح کی مشکلات سے گزرتا ہے. لوگ ستاتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں. ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا، ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانی ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کا پلان ہے آپ کے لیے وہ ہو کے رہے گا. واللہ غالب علی امرہ کہ گاڈ ہیز فل کنٹرول اوور ہز پاور اینڈ اوور ہز افیئرس. تو یہ بڑی اچھی آیت ہے واللہ غالب علی امرہ کہ کچھ بھی ہو جائے، کنویں میں جانا پڑے، جیل میں جانا پڑے، لیکن اللہ کا جو پلان ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس سے بڑی ہوپ
ملتی ہے ہمیں کہ جی جو اللہ نے ہمارے لیے پلان بنایا ہے، جو آپ کے لیے پلان بنایا ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور جب اس کا وقت آئے گا تو ٹھیک اس وقت پہ ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوگا نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا، یعنی گاڈ ول بی آلویز آن دا ٹائم۔ ایک سیکنڈ دیر بھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی تو اس طریقے سے قرآن میں آتا ہے کہ جب پھر وہ میچور ہو گئے تو ہم نے انہیں وی گیو ہم نالج اینڈ وزڈم، اور ڈریم کو انٹرپریٹ کرنے کا سکھایا۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں، ایسے ہی ریوارڈ دیتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ دے دیا، اور ایجپٹ کی جو زبان تھی وہ کاپٹک تھی، قبطی کہتے ہیں اس کو، لوگ بھی قبطی کہلاتے تھے ایجپٹ کے لوگ۔ اور یوسف علیہ السلام کی زبان جو کنعان میں تھی وہ ہیبرو تھی۔ تو یہاں پر آ کے یوسف علیہ السلام نے لینگویج سیکھی، کاپٹک لینگویج، اور انہوں نے علم حاصل کیا اور پڑھائی کی، اور بہت اچھی ٹریننگ ہو گئی، یعنی ان کی پرسنالٹی بہت اچھی نکھر گئی، اور ایک بہت ہی ہر دل عزیز، ایک بہت ہی خوبصورت اور ہر دل عزیز انسان بن گئے وہ۔ تو یہ ایک پروسیس سے اللہ تعالیٰ انسان کو گزارتا ہے، سب کوئی ایک پروسیس سے گزارتا ہے، اور اپنے جو اس کا پلان ہے اس کے تحت وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ صرف یہ چاہیے کہ اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھے اور صبر کرے اور دعا کرے۔ یہی چیز ہمیں ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، کہ انہوں نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کی، کبھی کوئی نیگیٹو الفاظ ان کے زبان سے نہیں نکلے، بس صرف دعا اور صبر اور انتظار۔ ہر چیز کو جیسے مولانا کہتے تھے کہ انتظار کے خانے میں ڈال دو۔ جی تو یہ بہت اچھی، یعنی یہاں اس میں سبق ہمیں ملتا ہے۔ جی بہت اچھی لائن آپ نے کہی، نو کمپلین، دعا، صبر اور پھر انتظار۔ بالکل۔ تو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر کہانی ایک بہت اہم موڑ لے لیتی ہے، کیونکہ پروفٹ یوسف جیسے آپ نے بتایا العزیز اور زلیخا کے گھر میں پھر وہ رہنے لگے، لیکن پھر کہانی میں آتا ہے کہ جو زلیخا ہیں وہ ان کو پھسلانے لگی۔ تو کئی کہانیاں ہیں زلیخا کو لے کر، تو سچی کہانی کیا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو واضح کریں۔ ہاں، قرآن میں آتا ہے یہ زلیخا کا واقعہ، چونکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے مثال شخصیت تھی، اس سے زلیخا بہت متاثر ہوئی اور ان کے اوپر فریفتہ ہونے لگی۔ جی لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ جی تب یہ سب جو باتیں تھیں یہ پھیلنے لگیں، جو مصر کے اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، جو لیڈیز تھیں، وہاں گوسپ چلنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں۔ تو زلیخا نے ایک بہت بڑا گرینڈ بینکویٹ آرگنائز کیا، جی جس میں کتابوں میں آتا ہے کہ 40 لیڈیز کو بلایا، جی اور لیڈیز سے کہا، ایک بہت بڑے ہال میں آرگنائز کیا تھا، اور لیڈیز سے کہا کہ ابھی یوسف علیہ السلام، یوسف گزریں گے یہاں سے، اور جب وہ گزریں تو تم پھل کاٹنا، ایک ہاتھ میں نائف دے دیا، ایک ہاتھ میں پھل دے دیا۔ تو جب وہ گزرے یوسف علیہ السلام، تو ساری جو لیڈیز تھیں وہ اتنی محو ہو گئیں اور مسحور ہو گئیں ان کی بے مثال شخصیت کو دیکھ کے، جاذب شخصیت کو دیکھ کے، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے پھل کے بجائے۔ اور قرآن میں آتا ہے وہ بولی حاشا للہ، گاڈ سیو اس، ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ہی از ناٹ اے ہیومن بینگ، جی ہی از اے نوبل اینجل، یعنی یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ تو وہ سب لیڈیز بے پناہ مسحور ہو گئیں اور اسپیچ لیس ہو گئیں۔ جی تو اس بات پہ، اس واقعے پہ مولانا نے تذکیر القرآن میں بہت اچھا لکھا ہے جی کہ ایک طرف تو مصر کے اعلیٰ
طبقے کی خواتین تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پرکشش شخصیت سے محو ہو گئی تھیں جی اور مسحور ہو گئی تھیں، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام تھے جی جو کہ جن کی تمام تر توجہ انہوں نے اپنی توجہ کو خدا کے اوپر لگایا ہوا تھا، اور خدا کی عظمت اور کبریائی میں وہ اتنا زیادہ سرشار تھے کہ کسی اور چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو جی سکی۔ جی صحیح، تو مولانا نے لکھا ہے ماشاء اللہ، اس کو کہ کتنا فرق ہے ایک انسان اور دوسرے انسان میں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہا۔ ایکچولی پروفٹ یوسف نے اپنے فطرت ربانی کو محفوظ کر کے رکھا تھا، اور جو ان کے کام آ گئی۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک جگہ بہت اچھے سے بتایا کہ حق یا نا حق، بھلائی اور برائی پیدائشی طور پر ہی ہر انسان کے اندر رہتی ہے۔ اگر وہ اس کو نظر انداز کر دے تو اس نے گویا خدا کی آواز کو نظر انداز کیا، اور دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جس چیز نے پروفٹ یوسف کو برائی سے بچایا وہ اللہ کا ڈر تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کہ اس کے باوجود جو زلیخا تھی انہوں نے ان کو امپریزن کروا دیا۔ تو اس کے آگے کیا ہوا اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی بتائی کہ اگر انسان خدا کی آواز کو نہ سنے تو آہستہ آہستہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جی جیسے ایک مثل ہے، محاورہ ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز۔ جی نقار خانہ کہتے ہیں ڈرم، جی ڈرم ہاؤس جی جہاں ڈرم بجتے ہیں، اور طوطی ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، ہلکی سی آواز ہوتی ہے۔ جی تو جب انسان اپنی جو فطرت ہے اس پہ باقی نہیں رہتا تو جو خدا کے انسپریشنز ہیں جی وہ پھر آہستہ آہستہ اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سن بھی نہیں پاتا، جی محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ جی تو پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ جیل میں بھجوا دے گی، تھریٹ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، جی قال رب السجن احب الی، کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پسند ہے، جیل زیادہ عزیز ہے۔ I would prefer prison than what they call me to۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی، فاستجاب له ربه، یعنی اللہ نے دعا قبول کر لی، اور ان کی جو لیڈیز کی جو فریب تھا اس سے دور کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی۔ اس زمانے میں جو سلیب ہوتا تھا اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، جی یعنی صرف جو آقا ہے، جو ماسٹر ہے سلیب کا، وہ یہ کہہ دے کہ اس کو جیل میں بھیج دو، بس اتنا کافی ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے بنا کسی قصور کے، بنا کسی لیگل کوئی پروسیس کے ان کو جیل ہو گئی۔ جی انگریزوں کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب یہ فریڈم فائٹرز ایجیٹیشن وغیرہ کرتے تھے تو وہ ایسی جیل میں بھر دیتے تھے انہیں۔ جی تو مشہور ہو گیا تھا کہ نو وکیل، نو اپیل، نو دلیل۔ جی تو ایسے ہی تھا وہ زمانہ، جی نو وکیل، نو دلیل، نو اپیل۔ جی تو وہاں ایسے ہی تھا کہ کوئی وہ نہیں تھا قانون، بس یہ کہ آقا کہہ دے جی تو وہ جیل میں پہنچا دیا۔ جی لیکن وہ جو جیل تھا، ایک حدیث یہاں پر یاد آ رہی ہے، بہت اچھی حدیث ہے، کہ اگر ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کسی گڈ ڈیڈ کا، کوئی اچھے کام کا، اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے، یعنی صرف ارادے پہ، صرف ڈیزائر پہ۔ اور اگر وہ کام وہ کر دیتا ہے، نیک کام، تو 10 فولڈ کر دیتا ہے اس کے ثواب کو۔ جی اور اگر وہ شخص کوئی بیڈ ڈیڈ کا ارادہ کرتا ہے، جی برے کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ اسے نہیں کرتا تو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ اللہ کے ڈر سے وہ اس چیز سے بچ گیا۔ جی تو جیل جو تھی وہ چونکہ اللہ کا ایک پلان تھا، وہ اور ایک
کامیابی کا بہت بڑا زینہ بن گیا. جی یعنی مصر کے چند لوگوں میں چند اعلیٰ جو فیملیز تھیں جی ان تک حضرت یوسف علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہوا تھا. جی لیکن یہاں جیل میں یہ امکان پیدا ہو گیا کہ خود کنگ تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بات پہنچ جائے اور ان کا انٹروڈکشن پہنچ جائے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے جی اس کے اندر کہ بظاہر جیل جانا پڑا، اور جیل ظاہر ایک بہت ہی بڑی مصیبت کی جگہ ہے، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا زینہ اور اس کو سیڑھی بنا دی جی بہت ہی اعلیٰ مقام پہ جی پہنچنے کی. تو بعض اوقات ہم بھی اس طرح کے مشکل حالات سے گزرتے ہیں، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپس اینڈ ڈاؤنس کا وہ کیا جائے، تبھی اس کے جو انر ہڈن پوٹینشیل ہے وہ نکلتے ہیں. تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کس مصیبت میں پھنس گیا، لیکن وہ اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام تک جی پہنچانے کا اللہ کا پلان ہوتا ہے. جی تو یہی ایک بہت ہی اہم ترین سبق ہے جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے. جی جی بہت اچھی بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. جی اور یہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہانی بہت ہی دلچسپ موڑ لے لیتی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ تھا قید خانہ لیکن ایک امکانات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ پہلے کچھ چند گھروں میں جانے جاتے تھے، لیکن پھر پورے مصر تک ان کی چرچا ہونے لگی. اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اسی جیل میں دو اور نوجوان قیدی جو شاہی محل سے تعلق رکھتے تھے ان کو لایا گیا. اور ان کو بڑی عجیب سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی ڈریم کی، خواب کی تعبیر کرنے کے لیے، اور ان دو قیدیوں کو بھی بہت ہی اسٹرینج خواب آئے. تو وہ کیا خواب تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ہم سب کو بتائیے. جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے پریزن میں، تو تقریباً اسی وقت دو اور قیدی آئے وہاں، جن کا تعلق جیسے ابھی ڈاکٹر رجت نے بتایا کہ محل سے تھا، کنگ کے محل سے تھا. تو وہ دو قیدی دراصل ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کنگ کو پوائزن کرنے کی کوشش کی. ان میں سے ایک بیکر تھا جو روٹی بناتا تھا، بریڈ میکر، اور ایک کپ بیرر تھا یعنی ساقی جو شراب بنا کے پلاتا تھا. تو یہ دونوں جو قیدی تھے جب یوسف علیہ السلام سے ملے تو ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے، اور ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہے. تو ان کے دل میں بڑا مقام پیدا ہو گیا، بہت ہی زیادہ عزت کرنے لگے اور بہت ہی اعتماد، ٹرسٹ ان کے اوپر ہو گیا. تو ایک دن ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھے. ایک نے یہ خواب دیکھا کہ جو کپ بیرر تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کو پریس کر کے شراب بنا رہا ہے، اور دوسرا جو تھا بریڈ میکر، اس نے یہ خواب دیکھا کہ سر پہ اس نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور برڈز آ کے اس کو کھا رہی ہیں. تو یہ دونوں بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے. تو آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ آپ کو ہم بہت ہی شریف انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسا انسان جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے. تو انہوں نے یہ خواب بتایا کہ ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں دونوں نے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ضرور تمہیں یہ خواب بتاؤں گا، اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آئے. کوئی ٹائم ہوگا لنچ کا یا ڈنر کا کہ اس ٹائم کھانا آتا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ مما علمنی ربی، یعنی میں جو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، خواب کا انٹرپریٹیشن بتاؤں گا، وہ اس علم سے بتاؤں گا جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے. تو انہوں نے اللہ کو کریڈٹ دیا. عام طور سے انسان اپنے کو کریڈٹ دیتا ہے، اور مولانا نے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا،
بتایا کہ ایک کوئی گاؤں میں آدمی رہتا تھا, وہ سنجے گاندھی سے اس کی کچھ جان پہچان ہو گئی تو وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا. تو کوئی اس کے گھر گیا تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ یہ سنجے بابو نے دیا ہے, یہ گھر سنجے بابو نے دیا ہے, یہ کار سنجے بابو نے دیا ہے. تو مولانا کہتے تھے کہ اسی طریقے سے ہمیں کہنا چاہیے یہ چیز ہمیں اللہ بابو نے دیا ہے. تو ہر چیز ہمیں جو ملتی ہے, جو صلاحیت ہے, جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں, اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. جی. اب دیکھیے قرآن میں ہی ایک کیریکٹر آتا ہے قارون. وہ فیرو کا فرینڈ تھا, تو وہ بہت رچ ہو گیا اور ٹریجر ہاؤس اس کا ہو گیا, ایک بہت بڑا گھر ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, تم یہ سب دکھاوے میں خرچ کرتے ہو, لوگوں کی ہیلپ کرو, لوگ غریب ہیں ان کی ہیلپ کرو. تو اس نے کہا نہیں, یہ جو میرے پاس دولت ہے یہ میرے اندر میرے پاس ایک علم ہے, ایک نالج ہے, اس سے میں نے کمائی. یعنی اپنے آپ کو اس نے کریڈٹ دیا. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مما علمنی ربی, کہ میں اس علم سے تمہیں بتاؤں گا تمہارے خواب کو جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے. تو کتنا فرق ہے یہ دو طرح کے انسانوں میں. جی. اور ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ وہ تعبیر جانتے تھے لیکن انہوں نے پہلے نہیں بتایا. انہوں نے پہلے توحید کا پیغام ان دو قیدیوں کو دیا. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں, کیا جدا جدا معبود بہتر ہے یا اللہ ایک زبردست؟ اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ پہلے توحید کا پیغام دیا اور پھر بعد میں تعبیر کری جبکہ وہ کر سکتے تھے. تو اس کو ذرا واضح کریں. ہاں, چونکہ ان کے اندر دعوتی جذبہ تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو توحید کے بارے میں بتایا جائے. کیونکہ جب اگر وہ ڈریم انٹرپریٹ کر دیں گے پھر ان کے اندر شاید وہ جذبہ, یہ شوق ختم ہو جائے. اس کو اپرچونٹی کی طرح لیا. ہاں, بہت اچھی اپرچونٹی ان کو لگی. جی. تو پھر انہوں نے توحید یعنی وننس آف گاڈ کا پیغام بتایا کہ جو یہ ساری کائنات ہے اور انسان ہے اور ہر چیز جو پوری کائنات میں اس دنیا میں ہے وہ کریٹر نے کریٹ کی ہوئی ہے. کوئی چیز خود سے نہیں بنتی. تو ہمیں اسی کریٹر کی عبادت کرنی چاہیے اور وہی ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے جو ڈیڈز ہیں اس دنیا میں, ان کا حساب و کتاب لے گا اور ہمیں جو ہمارے اعمال ہیں ان کے مطابق ہمارا فیصلہ کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ انسان کو اگر کسی کو بتانا ہے اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, تو توحید کا پیغام اسے دیا جائے. اسے یہ بتایا جائے کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, اور زندگی کا مقصد کیا ہے, اور موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. تو اسی کو مولانا کریشن پلان آف گاڈ کہتے تھے اور اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو کریشن پلان کا پتہ چلے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے, کس نے پیدا کیا ہے, کون ہمیں دے رہا ہے, کون سسٹینر ہے, کون گیور ہے, کون تھامنے والا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ایک دائی کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی موقع ہو تو وہ یہ پیغام سے پہنچائے. جی. تو پھر ڈاکٹر صاحب پروفٹ یوسف نے ان دونوں کے خواب کی کیا تعبیر کری, اس کے بارے میں بھی بتائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ توحید کے بارے میں بتا دیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ خواب جو تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پریس کر رہا ہوں انگور کو اور اس سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے دیکھا کہ میں روٹیاں اپنے سر پہ رکھے ہوں اور چونچ مار رہی ہیں برڈز. تو انہوں نے بتایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے انگور والا, وہ تو
بری ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر کیس چلے گا اور وہ ثابت نہیں ہوگا جرم، تو پھر وہ واپس چلا جائے گا اپنے پرانے جاب پہ، یعنی کنگ کے پاس دوبارہ وہ اسی سروس میں چلا جائے گا اور کنگ کو پھر شراب پلائے گا، پریس کر کے انگور سے شراب نکالے گا. اور کہا کہ جو دوسرا شخص ہے جس نے وہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور وہ کھا رہی ہیں چڑیائیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر مقدمہ چلے گا اور تمہارے اوپر کیس ثابت ہو جائے گا اور تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا اور تم کو پھانسی ہوگی. اور کہا کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. جی جی جی. تو اس طریقے سے وہ جو کپ بیئرر تھا وہ واپس چلا گیا. جی. اور جب وہ جانے لگا واپس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کپ بیئرر سے کہا، ساقی جو تھا، کہ تم اپنے آقا سے بتانا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ کپ بیئرر جب پہنچا کنگ کے پیلس میں اپنے کام میں لگ گیا، وہ بھول گیا. جی. اور اس کو یاد ہی نہیں آیا. اور یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ پھر کئی سال رہنا پڑا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال جیل میں رہے. جی. وہ ڈاکٹر صاحب وہ بھول گیا، لیکن پھر کہانی جو ہے بہت ان یوزول ٹرن لیتی ہے کہ بادشاہ کو اس بار خواب آتا ہے، اور وہ بہت ہی ان یوزول خواب تھا بادشاہ کا. تو انہوں نے اپنے دربار میں جا کے کہا کہ اے دربار والو، میرے اس خواب کی تعبیر کرو. مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں معلوم. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسا خواب تھا کہ دربار والے بھی نہیں بتا پائے؟ اس کو بھی آپ واضح کریں. جو کنگ تھا اس وقت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام ہسٹری میں اپوفس آتا ہے. اور یہ جو رولرز تھے جن کی حکومت تھی ایجپٹ میں اس وقت، وہ ہکسوس کنگز کہلاتے تھے یا شیفرڈ کنگز، چرواہے بادشاہ. تو انہوں نے بہت کم مدت کے لیے ایجپٹ میں رول کیا، تقریباً 100 سال. اور اس کے بعد پھر فرعون آ گئے تھے واپس. تو جو بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 فیٹ کاؤز ہیں اور 7 تھن کاؤز ہیں، اور جو تھن کاؤز ہیں وہ فیٹ کاؤز کو کھا رہی ہیں. اور دیکھا کہ 7 ہیڈز آف گرینز ہیں جو کہ گرین ہیں، اور 7 ہیڈز آف گرین ہیں جو کہ ڈرائی ہیں. تو جب خواب دیکھا اس نے تو وہ بہت پریشان ہوا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ موٹی گائیں جو ہیں وہ پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں. تو اگلے دن دربار میں جب پہنچا وہ، تو درباریوں سے جو نوبلز تھے سب سے بتایا یہ خواب. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے. قالوا اضغاث الاحلام، یعنی یہ تو کنفیوزڈ خواب ہے، آپ کے ذہن میں جو بات گھوم رہی ہے وہی آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی تو کوئی انٹرپریٹیشن ہم بتا نہیں سکتے. تو بہت پریشان ہوا بادشاہ. تو جب بادشاہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا، کپ بیئرر نے جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، تو اچانک اسے یاد آ گیا کہ ہم جب جیل میں تھے تو ایک شخص نے ہمارے خواب کو بڑا صحیح انٹرپریٹ کیا تھا، لفظ بلفظ وہ صحیح ثابت ہو گیا. تو اس نے درباریوں کو اور بادشاہ سے یہ اپنا ذاتی جو اس کا ایکسپیرینس تھا بتایا، کیسے کیسے ہم نے 2 خواب دیکھے تھے، اور وہاں پر ایک صاحب تھے جنہوں نے ہمارا خواب انٹرپریٹ کیا، اور وہ بالکل ایز اٹ از خواب صحیح ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر جاؤ تم پریزن. تو بادشاہ کی اجازت سے وہ گیا پریزن، اور تاکہ پتہ کرے کہ کیا اس کا انٹرپریٹیشن ہے. جی جی جی. تو ڈاکٹر صاحب اس بات سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی ایک نکل کر آتی ہے کہ
بادشاہ تو مشرک اور شرابی تھا، لیکن خدا کی طرف سے ان کو مستقبل کے بارے میں ایک سچا خواب دکھایا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حق کے دائیوں کی کن کن طریقوں سے مدد کرتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فریق ثانی کو ایسا خواب دکھایا جائے جس سے اس کے ذہن پر دائی کی عظمت اور اہمیت قائم ہو جائے اور اس کا دل نرم ہو کر دائی کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے. تو یہ بہت ایک اہم اس میں سے ایک یہ بات نکل کر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مقرر وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ اللہ کا یہی طریقہ ہے. تو جب ان کو صحیح تعبیر نہیں ملی بادشاہ کو تو انہوں نے پھر وہ کپ بیرر کو کہا کہ تم پروفٹ یوسف کے پاس جاؤ اور اس کی صحیح تعبیر پتہ کر کے آؤ. تو کیا ہوا، کیا تعبیر کری انہوں نے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک مقرر وقت پر ہوتا ہے. حالانکہ 7 سال رہنا پڑا. اللہ چاہتا تو 7 دن میں ہی ان کو جیل سے باہر نکال دیتا. لیکن چونکہ اس دنیا میں جو بھی اللہ کے پلان ہیں وہ اسباب و علل کے پردے میں ہوتے ہیں. یعنی بظاہر کسی کو لگتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ سب حالات ایسے چل رہے ہیں نارمل، اسی میں اللہ تعالیٰ کوئی پلاننگ کر کے انسان کی مدد کرتا ہے اور اس کا جو پلان ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص پہنچا کپ بیرر جیل میں، اور جا کے اس نے خواب بتایا اور اس نے کہا کہ یوسف ایھا صدیق، اے سچے یوسف. اس طرح سے اس نے ایڈریس کیا کہ یہ خواب دیکھا ہے ہمارے بادشاہ نے، تو اس کی تعبیر بتاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اچھی تعبیر بتائی. کہا کہ جو 7 موٹی گائیں تھیں، فیٹ کاؤز، اور 7 گرین ہیڈ آف گرینز، یہ 7 پراسپر ایئرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب خوب بارش ہوگی، خوب اناج ہوں گے، خوب مویشی اور سب خوشحالی ہوگی، اور حیوانات خوب بڑھیں گے اور بہت اچھے حالات ہوں گے. پھر اگلے 7 سال فیمن کے ہوں گے، قحط کے، اور اس میں بارش بند ہو جائے گی، جو زمین ہے بالکل سوکھی ہو جائے گی، ایک قطرہ پانی کا آسمان سے نہیں ٹپکے گا، مویشی مرنے لگیں گے اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہوگا. یعنی جو وہ تھن کاؤز اور ڈرائی ہیڈز آف گرین ہیں، وہ 7 جو اگلے قحط کے اور فیمن کے 7 سال ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک تدبیر بھی بتائی، ایک اس کا حل بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ جو 7 سال جو پراسپر ایئرز ہیں، 7 ایئرز، اس میں جو بھی اناج پیدا ہو اس کو بہت ہی کفایت کے ساتھ یوز کرو اور اس کو رکھو، کم سے کم استعمال کرو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اس کو بچا کے رکھو، اور جو اس کی بالیں ہیں، جو اس کے ہیڈز ہیں، وہ اسی میں چھوڑ دو اناج کو، تاکہ وہ کیڑا ویڑا نہ لگے، محفوظ رہے. تو پھر تاکہ یعنی ایک طریقے سے یہ بات کہی کہ جو 7 سال کی پیداوار ہے وہ 14 سال تک چل پائے. چونکہ اگلے 7 سال میں تو کچھ ہوگا نہیں، تو 7 سال کی جو پیداوار ہے اس کو بہت ہی کفایت کے ساتھ استعمال کر کے اگلے 7 سال تک وہ استعمال ہو. پھر ایک خوشخبری بھی دی کہ جو 7 سال فیمن کے ہوں گے، اس کے بعد پھر بارش ہوگی اور خوشحالی ہو جائے گی اور ہر طرح کی آسانی ہو جائے گی، اور خوب لوگوں کو زیتون کا تیل ملے گا، تیل بنائیں گے زیتون سے، اور انگور سے شراب بنائیں گے، یعنی دوبارہ خوشحالی واپس آ جائے گی. تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور دائی کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ بہت صحیح بات ہے کہ ایک طریقے سے ایک موقع مل گیا کہ ان کا پیغام
یعنی حکومت تک پہنچ جائے، بادشاہ تک پہنچ جائے اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے. تو یہ بہت ہی بڑا سبق ہے یعنی اس کہانی کا کہ اللہ تعالیٰ دائی کے لیے بہت ہی طرح طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے. بس ہمیں اپنے مشن پہ جمع رہنا ہے اور صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ ایک دائی کو کام کرنا ہے، اور ایک امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب اس سے یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ ان کو پروفٹ یوسف کو قید خانے سے نکل کر ایک ملکی کردار ادا کرنا تھا. تو یہ بہت ضروری تھا کہ ملک کی سطح پر ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک معروف شخصیت بن کر باہر نکلے، اور اسی لیے اس کا جو ذریعہ ہے وہ بادشاہ کے خواب کے تھرو نکلا. تو ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، اور اسے پوچھنے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت عمر بن خطاب سے ہے کہ ایک باری وہ فجر کی نماز لیڈ کر رہے تھے، اور نماز لیڈ کرتے وقت وہ جب سورہ یوسف کی اس آیت پر آئے جہاں پر پروفٹ یعقوب کا حوالہ تھا، where he said that I complain of my sorrow and grief only to Allah. تو جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھا تو وہ بہت بے تحاشا رونے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کانگریگیشن میں جو آخری رو تھی وہاں پہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان تک ان کے رونے کی آواز پہنچ رہی تھی. تو صحابی کا یہ کردار ہوتا تھا کہ وہ قرآن کو ایک لیونگ قرآن کی طرح اپنی زندگی میں اتارتے تھے. یہ بہت سیکھنے کے لیے ہمیں ایک چیز ملتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے وہ رسول اللہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کئی حدیثیں پروفٹ یوسف کے بارے میں کہیں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی حدیث آپ بتائیں جس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہو، ایک میسج ہو جو ہم اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں. بالکل، بہت اچھا آپ نے واقعہ حضرت عمر کا بتایا کہ کیسے وہ اس آیت پہ آ کے بے اختیار رونے لگے. جی تو واقعی وہ سورہ یوسف اتنی گہری صورت ہے کہ اس میں انسان کا دل بھر آتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی حدیثیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو بہت حدیثیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی دیکھا بھی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کہا تھا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ آدھی بیوٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی اور آدھی سارے انسانوں میں بانٹ دی. ماشاء اللہ. جی جی جی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم بھی دیکھیں آمین انشاءاللہ. تو ایک حدیث بہت اچھی ہے، اس میں بڑے گہرے معنی ہیں، حالانکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے، باقی کوئی زیادہ اور بات نہیں ہے. جی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدو کے گھر گئے جو گاؤں میں رہتے ہیں، جی کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو اس بدو نے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آیا، بہت آؤ بھگت کی، بڑا خیال کیا. تو پروفٹ نے جب جانے لگے تو کہا کہ تم بھی آنا ہمارے یہاں کبھی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ آیا بدو پروفٹ سے ملنے. تو پروفٹ اچھی طرح سے ملے، اس سے بات چیت کی اور کہا کہ تمہاری اگر کوئی ضرورت ہو، کچھ تم چاہتے ہو تو بتاؤ، کوئی حاجت ہو تمہاری تو بتاؤ، میں پورا کروں اسے. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک اونٹنی دے دیں آپ کجاوے کے ساتھ، جی اور کچھ بکریاں دے دیں تاکہ جو میری فیملی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ دودھ وغیرہ اس سے نکالیں گے. تو پروفٹ مسکرائے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو سب سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح سے بھی کوئی سوال کرنا نہیں جانتے، کچھ مانگنا نہیں جانتے، جی مطالبہ نہیں کرنا جانتے. تو جو صحابہ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے. جی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی سنائی. کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، یعنی جب فرعون غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سارے بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے لے کے ہولی لینڈ صحرائے سینا میں جاؤ اور ان کی تربیت کرو. تو پورا قافلہ نکلا ہے، پورا کیرواں. تو راستے میں کہیں وہ لوگ راستہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو علماء تھے اس گروپ میں، ان کو کہا کہ بھائی یہ راستہ ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، یہاں سے آگے کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یوسف علیہ السلام کی قبر تک جانا ہوگا، وہاں سے پھر راستہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ایک لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا حصہ لے رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیسے پتہ کریں کہ قبر کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک بنی اسرائیل کی بڑھیا ہے، اولڈ لیڈی ہے، بس وہ جانتی ہے، اور کوئی جانتا نہیں ہے کہ کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، وہ بھی تھی وہاں اسی گروپ میں. تو وہ آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ ہمیں کہاں ہے قبر یوسف علیہ السلام کی. تو اس بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں بتاؤں گی آپ کو جب تک کہ آپ میرا مطالبہ، میری ڈیمانڈ پوری نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت غصے والے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا بھی کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری، کیا ہے مطالبہ تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں. اچھا جی، ماشاء اللہ. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو بہت غصے والے تھے. انہوں نے ایک بار ایک فرشتے کو ہی مار دیا تھا. تو وہ تو کچھ اس سے پہلے کہ غصہ آئے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہی بھیجی کہ اس کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لو، اس کا مطالبہ پورا کر دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارا مطالبہ پورا کرتا ہوں، تم رہنا جنت میں میرے ساتھ. پھر وہ لے کے گئی کہیں اور یوسف علیہ السلام کی قبر تک پہنچے. پھر کچھ اور معجزے کے انداز کی باتیں ہوئیں اور پھر راستہ واضح ہو گیا. تو یہ جو قصہ ہے، اس میں یہ جو سبق بہت گہرا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تو وہ جنت کی دعا کرے. جی، چونکہ ویسے آپ ہر دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری سینڈل بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے اس کے لیے دعا کرو. اگر انسان کی ضرورت ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی دعا کر سکتا ہے، لیکن جو ابدی یعنی ایٹرنل مسئلہ ہے ہمارا، وہ تو جنت ہے. جی، تو اسی کی دعا کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. تو اس میں بڑے اچھا گہرا یہ سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو جنت کے لیے دعا کریں. جی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت بھی اگر تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو بڑا عمدہ واقعہ ہے. اس میں بہت ہی اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دعا جب کرنی چاہیے. پیغمبر سے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ایک طریقے سے دعا ہو رہی ہے. تو بہت ہی اچھا اس کے اندر ایک سبق ملتا ہے ہمیں. جی، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے آج پھر بہت گہرائی کے ساتھ بہت اہم باتیں بہت اچھے سے واضح کری. جزاک اللہ. آپ نے بھی ماشاءاللہ بیچ بیچ میں جو اچھی باتیں بتائیں اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے پروفٹ یوسف جو خود بھی ایک پروفٹ تھے، وہ کتنے مشکل ٹیسٹ سے گزرے. ایمان اور تقوی کی روش کو اختیار کرنے والوں کے لیے خدا کا ابدی جنت کا یقینی وعدہ ہے، اور ان کو دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے. مگر اس میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز درکار ہے وہ ہے صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ، جو ہم نے پروفٹ یوسف کی زندگی سے دیکھا. تو اگر آپ بھی صبر کریں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں
تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو آج کا سیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے.